बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गर्मा गर्मी सिर्फ ज़बानी कलामी थी, नौबत हाथापाई तक नहीं पहुंची, क्योंकि आजकल तो जो हाथापाई है ये भी बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। शायद आपको पता चल गया हो कि लद्दाख के करीब भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज के दरमियान एक हाथापाई हुई है, और इस हाथापाई में ही भारतीय फ़ौज का एक कर्नल और दो फ़ौजी जवान जो हैं वो मारे गए हैं। ऑफिशियल वर्जन के मुताबिक तो सिर्फ 3 भारतीय फ़ौज मारे गए हैं, लेकिन इंडियन मीडिया ये बता रहा है कि ये तादाद ज़्यादा भी है। कुछ इतलात के मुताबिक मारे जाने वालों की तादाद 1 दर्जन के करीब है, और 34 के करीब इंडियन फ़ौजी जो हैं वो मिसिंग भी हैं। ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल हमें बता रही है कि एक तरफ हिंदुस्तान जो है उसने लाइन ऑफ कंट्रोल को बहुत गर्म किया हुआ है, और दूसरी तरफ उसे जो चीनी फ़ौज के ठुड्डे हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पड़ रहे हैं, और उसका गुस्सा वो पाकिस्तान पे निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन को जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं इस पर एक बात नहीं करनी चाहिए? यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि बहस हो रही है कि लाहौर के लोग कितने जाहिल हैं और कितने जाहिल नहीं हैं। तो इस सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम हैं, और कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद थे, लेकिन आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया स्काइप पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं और रुकन कौमी असम्बली। मोहतरमा नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं। शफकत महमूद साहब, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की सियासत पर बात करूँ, मैं आपको एक बड़ी मारूफ इंडियन सहाफ़ी हैं निरुपमा सुब्रमण्यन, आप इनको ज़ाती तौर पर जानते भी हैं, ये पाकिस्तान में भी रही हैं और अब इंडियन एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं। तो जो आज चीनी फ़ौज के ठुड्डों से जो 3 इंडियन फ़ौजी मारे गए हैं, उस पर निरुपमा ने कहा है कि अ हॉट लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान, अ हॉट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, टेंशंस विद नेपाल, अ मिफ्ट बांग्लादेश ओवर CAA, नॉट ऑन द टेबल इन अफगानिस्तान, हाउ डिड वी गेट हेयर। यानी कि वो कह रही हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अपने तमाम हमसायों के साथ बहुत बुरे ताल्लुकात हैं, और हमें इस मोड़ पर किसने पहुँचाया। तो ये सूरत हाल है शफकत साहब। लेकिन हम आज कौमी असम्बली के इजलास में देख रहे थे कि इन मामलात पे कोई बात नहीं हुई। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बहुत एक दूसरे के साथ कुश्ती के मूड में थी। अच्छा हुआ है हाथापाई नहीं हुई। आपको लगता नहीं है कि ये जो हमारी सरहदों की सूरत हाल है, कम से कम इस पे हुकूमत और अपोजिशन को एक मौक़िफ़ रखना चाहिए? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारा मौक़िफ़ एक होना भी चाहिए, और मेरा ख्याल है ये एक है भी, क्योंकि सियासत में अपोजिशन गवर्नमेंट जो है उनमें आपस में तलब कलामियाँ भी होती हैं, सख्ती भी होती है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी होते हैं। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वहाँ पे आती है जहाँ पे जो कौमी मफाद के मामलात हों, अगर उसमें हम इकट्ठे ना हों तो फिर नेचुरली वो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर ऐसा कोई इम्तिहान पाकिस्तान पे आया और उसके लिए ना सिर्फ कि हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार है, बट सारी कौम जो है वो एक ही होगी। लेकिन ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग है हामिद, के जो जिस तरीके से मोदी ने अंदरूनी तौर पे एक खलफिशार पैदा किया है और अपने मुल्क को अंदरूनी तौर पे तकसीम किया है, उसके साथ साथ ये उनकी कोई जो जहनीत है वो उसका ये भी जो निरुपमा ने लिखा है ये भी उसका एक शाखसाना है कि सारे मुल्क जो इर्द गिर्द हैं उनके सब के साथ लड़ाई है। पाकिस्तान के साथ हर मौका जो है वो कोशिश करते हैं देखने का कि जी यहाँ पे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। जिस तरह कश्मीरियों के साथ बर्बरियत की जा रही है, मतलब है कि जालमाना होने की आखिरी हद है, फस्तायत की आखिरी हद है। लेकिन चीन के साथ उन्होंने यही करने की कोशिश की और अपनी जो कंट्रोल लाइन है उसके आगे बढ़े तो फिर उनको उसका जवाब मिला। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ही खतरनाक आदमी है जो कि इस वक्त हिंदुस्तान पे विराजमान है, और इससे सबको बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, और सारे जो उसके नेबर्स हैं और बाकी जो हैं और चीन भी, इन सब को बल्कि मिल के सोचना पड़ेगा कि ये किस किस्म का शख्स है और ये कहाँ कहाँ तबाही फैला सकता है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, एक तरफ तो हिंदुस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, दूसरा जो दिल्ली में पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं उनको हरासा करने की कोशिश की जा रही है, घेरा डाला हुआ है वहाँ पे जो हमारा हाई कमीशन है। आप ये नहीं समझते कि पिछले साल 5 अगस्त 2019 के बाद जो हिंदुस्तान ने कश्मीर में किया तो हमने अपना सिर्फ हाई कमिश्नर बुला लिया था, अब
ہمیں چاہیے کہ وہاں سے ہم اپنے مزید سفارتکار بلا لیں اور فی الحال اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو فریز کر دیں؟ دیکھیں، ہم اپنے سفارتکار انڈیا کی اس موو کے نتیجے میں بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، یا ہم چائنا کے ٹھڈوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو لیتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرح سے جو اس کی یعنی پالیسی ہے، یا وہ جس طرح سے چاہتا ہے کہ دوسرے ایشوز ڈسکس ہوتے رہیں. آج ہم جو ہے یہ کبھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی انہوں نے افغانستان میں یہ کر دیا، کبھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دہلی میں ہمارے سفارتکاروں کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے، کبھی ہم جو ہے وہ پھر دل کا جو ہے وہ زخم جو ہے اسے بجھانے کے لیے چائنا کے ٹھڈوں کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. لیکن جو ظلم اس نے کیا ہے کشمیر میں، بلکہ اس وقت بھی کر رہا ہے، کیا اس کے متعلق ہمیں اب کبھی جو ہے کبھی خیال آیا؟ کبھی بھی یعنی انڈیا کی یہ سٹیٹڈ اور کنسیڈرڈ پالیسی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے نا وہ اٹھائے رکھتا ہے تاکہ کشمیر کے اوپر بات نہ ہو. کشمیر کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ اس کے اوپر نہ پاکستان بات کرے نہ دنیا بات کرے، اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. آج دنیا میں بھی جب پاکستان نہیں کر رہا، ہماری حکومت نہیں کر رہی، تو پھر دنیا میں کسی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اوپر جو سختیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر صاحب نے بات تو کی ہے، آج انہوں نے بات کی، لیکن کشمیر کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے. نہیں بڑی نہیں کی. میں شفقت صاحب، میں وہاں پہ موجود تھا جو انہوں نے بات کی ہے. جو خواجہ آصف صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیے انہی دونوں پوائنٹس کو انہوں نے کلیریفائی کیا. اچھا، اور یہ اس طرح کے ایسے پوائنٹس ہیں کہ کشمیر کے اوپر نہ بات ہو، نہ جو ہے وہ کشمیر کے ظلم کے اوپر بات ہو. اب چائنا سے ہم انہیں مار پڑوا رہے ہیں، چائنا سے ٹھڈے پڑوا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہی ہم راضی ہو رہے ہیں. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات ہوئی میرا خیال ہے ناز بلوچ صاحب اسی پہ کمنٹ کر لیں. قومی یکجہتی کی بات کریں. اچھا، اسی کی طرف جا رہا ہوں کہ ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ کہ آج کچھ سوالات اٹھائے گئے، تو ڈپٹی اسپیکر نے پہلے کلیریفائی کی اس پہ پوزیشن، ایک انہوں نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی. اس کے بعد جو وزیر خارجہ صاحب نے کہا ہے اس پہ میں ناز بلوچ صاحب سے بات کرتا ہوں، لیکن سنیں کہ آج کیا بات ہوئی. اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وزیر خارجہ کو ایٹریبیوٹ ہے، وزیر سائنس ٹیکنالوجی کو ایٹریبیوٹڈ ہے، اور وزیر اعظم کو بھی ایٹریبیوٹڈ ہے. میرا خیال ہے کہ ان دونوں ایشوز کے اوپر حکومت کا موقف یہاں پہ آنا چاہیے. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، ہم سب کا دل جو ہے وہ قبلہ اول کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اسرائیل کو ملک نہیں سمجھتا، اس کو ایک قابض سمجھتا ہے. ہمارے فلسطین کی سرزمین پر قابض ہیں وہ، اور پوری جدوجہد کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے پوری قوم سے بلکہ اس ہاؤس کے تحت یہ وعدہ ہے. پاکستان کہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے تو نہیں جا رہا. میں واضح طور پر کیٹیگوریکلی ہاؤس یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جی ناز بلوچ صاحب، تو جو خواجہ صاحب نے ہندوستان کے والے سے بات کی تھی کہ اس کو پرماننٹ ممبرشپ مل رہی ہے سیکورٹی کونسل کی، اس کی بھی وضاحت کی شاہ محمود قریشی صاحب نے. آپ مطمئن نہیں ہیں اس سے؟ دیکھیں، یہ کچھ بیانات 2-3 دن سے منسوخ کیے جا رہے تھے اور چل رہے تھے سوشل میڈیا پہ وزیر خارجہ کے نام سے. تو یہ بہت اچھا ہوا کہ آج ایوان میں، پارلیمنٹ میں، جو سب سے ایک بڑا فورم ہے ہمارے ملک کا، اس میں یہ بات واضح ہو گئی. اور کلیئرٹی کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہوا کہ وزیر خارجہ خود آئے اور انہوں نے اس کو اپنی سٹیٹمنٹ کی، انہوں نے ان چیزوں کی وضاحت کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو چیزیں منسوخ کی جا رہی ہیں یہ انہوں نے سٹیٹمنٹس نہیں کہے، کیونکہ اس سے بہت تشویش کی لہر پھیل رہی تھی، اور بہت ہی یہ سیریس اور بہت ہی سینسٹیو قسم کے معاملات ہیں. ان معاملات کے اوپر جو ہے ایک دم سے اچانک سے اگر ایک فیلر چھوڑ دیا جائے اور سوشل میڈیا پہ اس قسم کی باتیں آئیں تو ڈیفینیٹلی تشویش ہوتی ہے. اور بہت خوش آئند بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے آج واضح طور پر اپنی بات پر جو پاکستان کا ایک عملی اور ایک پالیسی جو ایک
سٹانس ہے اس سٹانس کو دوبارہ انہوں نے جو ہے اجاگر کرتے ہوئے اسی کے اوپر دوبارہ انہوں نے سٹریس دیتے ہوئے بات کی کہ ہم اسرائیل کے اوپر کسی قسم کی جو ہے کوئی بات نہ ہو رہی ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو فلسطین پہ ہمارا جو پوزیشننگ ہے وہ پوزیشننگ ہماری بالکل واضح اور قائم ہے۔ میں سمجھتی ہوں میں سے ایز اے گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہی اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان کی اس بات کو۔ اور انہوں نے ایک اور انفارمیشن بھی دی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ غیر مستقل ممبر بننے جا رہا ہے سلامتی کونسل کا، یہ بھی انہوں نے بتایا۔ دیکھیں اب اور اگر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 25-26 میں میں بننے کے لیے ہم نے لابی شروع کر دی۔ دیکھیں اب اگر ان میں سے جو کہی گئی پارلیمنٹ میں وزیر خارجہ صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے جو باتیں کی وہ پوری قوم کے سامنے ریکارڈ ہو چکی ہیں، اگر ان باتوں سے یہ پھرتے ہیں تو پھر اس کے بعد قوم کو یہ جواب دہ ہوں۔ اچھا اس میں جی شفقت صاحب اس پہ ذرا کمنٹ کریں آپ۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ 2-3 چیزوں کے بارے میں ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کے اپنا ذہن صاف کر دینا چاہیے۔ پہلی بات، کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ ہندوستان کی بربریت کو تسلیم نہیں کرتا۔ کوئی بھی پاکستانی جو ہندوستان کی جارحیت ہے اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہر پاکستانی فلسطین کے ساتھ ہوگا۔ ہر پاکستانی جو ہے جہاں بھی پسے ہوئے طبقوں کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ طے کر لیں تو اس پہ سیاست کرنے کی ضرورت پھر کم ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ باقی رہ گیا دو تین چیزیں جس پہ میں وضاحت کر دوں۔ یہ جو سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے یہ روٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے 2 سال کے لیے، اور یہ روٹیشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو ریجن کے لوگ ہیں مطلب ایشیا پیسیفک یا سب کانٹیننٹ کی ساؤتھ ایشیا کی اپنی سیٹ تو وہ روٹیٹ ہوتی ہے۔ پاکستان 7 دفعہ رہا ہے نان پرماننٹ ممبر اس کا، اور وہ بغیر کسی ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ وہ ایک روٹین کے مطابق ہوتا ہے۔ پاکستان 7 دفعہ ممبر رہا ہے سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ، انڈیا 7 دفعہ ممبر رہا ہے نان پرماننٹ۔ تو یہ کوئی اگر آپ سیاست کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی جو بھی لوگ ذرا بھی جن کو سمجھ ہے فارن پالیسی کی اور ان چیزوں کی اور the way UN سسٹم ورکس، ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں نا ایک دوسرے کی محب وطنی پہ شک کرنے کا، یا کشمیر سے جو ہم سب کو ایک بہت ایک دلی لگاؤ ہے جو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہر پاکستانی حکومت جس موقع جہاں ملے گا وہ کشمیر کاز کو پروپیگیٹ کرے گا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو ایک دفعہ تسلیم کر لیں تو یہ جو خواہ مخواہ کی سیاست اور بیان بازی ہے نا، اس کے بجائے ہم جو مثبت چیزیں ہیں اور جو مل کے آگے چلنے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ اچھا جی اب مثلاً یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہمارے خطے کی، جہاں پہ چین کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور کہیں پہ تو بالکل تو ایک فوجی حساب کتاب شروع ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا آگے کیسے چلنا چاہیے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، ہمیں حکمت تو اس کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو رائے مشورہ دیں اور سر جوڑ کے نیشنل اسمبلی میں اور اس کے اندر پھر ہم کوئی مثبت تجاویز لے کے آگے بڑھیں۔ نہیں یہ جو شفقت صاحب نے بات کی ہے، اب ایک تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب اتفاق یا بدقسمتی ہے کہ جب بھی حکومت کی کارکردگی کے متعلق یا حکومت کی جو پرفارمنس ہے یا حکومت نے جو کشمیر کاز کے حوالے سے جو فیلئر ہے حکومت کا کہ یہ ایک قرارداد سمپل جو وہ ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے اس کا یونائٹڈ نیشن کا، اس سے یہ پاس نہیں کروا سکے۔ اب ان کی اگر کارکردگی کے اوپر سوال اٹھائیں تو یہ اپنی حب الوطنی کو آگے کر دیتے ہیں کہ ہماری حب الوطنی پہ حملہ ہو گیا۔ یعنی حب الوطنی پہ آپ کے اوپر کون حملہ کر رہا ہے؟ آپ کے حب الوطن ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کا فیلئر ہے جو کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہوا، کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کا جو کی کارکردگی جو ہے
وہ ٹوٹل فیلئر ہے. آپ کی کارکردگی کے اوپر ہم سوال اٹھا رہے ہیں, آپ کی حب الوطنی پہ نہیں اٹھا رہے. حامد میر صاحب, میں مختصراً اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کشمیر کے لوگ جس لاک ڈاؤن میں اتنے عرصے سے مبتلا ہیں, ان کے لیے اگر سنجیدہ معنوں میں دیکھا جائے تو سوائے لفاظی کے اور کچھ نہیں, آدھے گھنٹے کا احتجاج, سر پہ باہر روڈ پہ دھوپ میں کھڑے ہو کر احتجاج کرنا, اگر یہ پالیسی کے اوپر یہ حکومت چلنا چاہتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹریبیوشن ہے ہماری کشمیر کے لوگوں کے لیے, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک کیئرلیس اپروچ کی طرف حکومت نے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر اس راستے پہ ہم گامزن ہوں گے نا, تو مجھے وہ پھر جو نواز شریف صاحب لوگوں کو مری لے گئے اور جس طرح وہ گئے وہاں پہ ہندوستان میں, دلی میں, اور بجائے کشمیریوں کو ملنے کے وہ اپنے بزنس پارٹنرز کو انہوں نے ملنا ترجیح دیا, اور جس طریقے سے ان کی حکومت میں کبھی بھی جس طرح مودی کو انہوں نے جاتی عمرہ بلایا اور اپنے جو بیٹی کی شادی یا گرینڈ ڈاٹر کی شادی میں شریک کیا, تو پھر ہم اس راستے پہ چل جائیں گے. آپ چلیں, میرے خیال ہے اس پہ بات نہ کریں. نواز شریف دے پیچھے دوڑے پھر جائے تسی انہوں مس کرنا مار دیں. نہیں, لیکن اگر مس کرنا کون مار رہا ہے تو مودی نواز شریف کیا ہو گیا. میرا خیال ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اور بعد میں پارلیمنٹ میں آگے کہتے ہیں کہ جی مودی ہمارا فون نہیں سن رہا, مودی کو ہم کل سے فون مس کرنا بند کرو. شفقت صاحب, میرا خیال ہے کہ اوائڈ کرتے ہیں اس کو. قومی اسمبلی کے اجلاس میں مراد سعید صاحب یہ باتیں کر چکے. اچھا, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ لاہور سے منتخب ایم این اے ہیں, اور آج کی اطلاعات کے مطابق لاہور کے 61 علاقے جو ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے, اور اس صورتحال میں جب آدھا شہر بند ہو رہا ہے تو یاسمین راشد صاحبہ کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کل رات شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے دیا, اس پر بحث شروع ہو گیا کہ انہوں نے لاہوریوں کو کہا جی کہ یہ بڑے جاہل لوگ ہیں. تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے, انہوں نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ نہیں, دیکھیں, ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ جو سماجی فاصلے ہیں وہ قائم نہیں رکھ رہے, ماسک کا کہا سب کو نہیں کر رہے, جتنی بھی ایس او پیز ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہی ہیں, بازاروں میں کم جانے کے بجائے رش کر رہے ہیں. تو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ان کو دکھ ہوا اس بات کا, اور انہوں نے وہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا, اور غصے میں انسان غصے میں اور دکھ میں چیزیں کہہ دیتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے دکھ میں یہ کہا کہ دیکھیں سارا کچھ ان کو پتا ہے کہ یہ بیماری کتنی موذی بیماری ہے, کتنی خطرناک بیماری ہے, اور اس کے باوجود اور ایس او پیز بار بار حکومت ہر جگہ پہ, ریڈیو پہ, ٹی وی پہ تلقین کر رہی ہے کہ ماسک پہنیں, سماجی فاصلے رکھیں, جمگٹا نہ کریں, رش نہ کریں, تو اس کے باوجود کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ ایک اس کیفیت میں بطور ڈاکٹر سٹ پٹا کے یہ کہا ہے, ان کا مطلب یہ نہیں تھا. سٹ پٹا کے کہا ہے. میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر پاتی ان الفاظوں کو. دیکھیں حامد میر صاحب, یہ قوم کہاں جائے؟ پہلے آپ کہتے ہیں کرونا فلو ہے, پھر آپ کہتے ہیں اس سے صرف بزرگوں کو خطرہ ہے. گورنر سندھ کہتے ہیں, میری گزارش سن لیں, گورنر سندھ کہتے ہیں کہ یہ ایک شو آف ہے اور صرف فیشن سمبل کے طور پہ, کیونکہ روم میں لاک ڈاؤن ہوا, کیونکہ نیو یارک میں لاک ڈاؤن ہوا, یہ ان کی پرانی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد وہ خود بھی ان کو انفیکشن ہو گیا. پھر ان کے ایک ایم پی ہیں خرم شیرزمان, وہ کہتے تھے کہ جی کرونا جو ہے یہ سی کیٹیگری کا ہے, یہ تو بہت ہی ماٹھا اور ویک لیول کے اوپر کرونا یہاں پہ ہے, یہ نقصان نہیں پہنچائے گا. پھر وزیر اعظم صاحب فلو کہتے تھے, اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس سے زیادہ لوگ تو کار ایکسیڈنٹس میں اموات میں مارے جاتے ہیں, تو کیا لوگ باہر نکلنا چھوڑ دیں؟ تو آپ نے پہلے تو قوم کو خود بتایا کہ یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, قوم نے آپ کی بات مان لی, پھر آپ نے کہا گھبرانا نہیں ہے, قوم نے گھبرانا چھوڑ دیا. اب جب کہ قوم نے گھبرانا چھوڑ دیا تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے جب بار بار کہا گیا تھا کہ آپ پیک کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے عید پہ اور ماہ رمضان کے اینڈ میں آپ نے جس طرح سے کاروبار کو کھولنے کی اور لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کی آپ نے اسٹریس کی اور ٹھان کے رکھ لی, تو پھر اب مجھے بتائیے کہ وہ لاک ڈاؤن تو اشرافیہ نے کیا تھا, آج جو لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں پنجاب میں, یہ لاک ڈاؤن کون کر رہا ہے؟ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام جو ہے وہ موت کے دہانے پہ آپ نے پہنچا دیا. اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی قوم جاہل ہے, لوگ جاہل ہیں. تو جاہل لوگ نہیں ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے, ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ نے قوم کو گمراہ کیا, آپ نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا, آپ نے لاک ڈاؤن کو مس ہینڈل کیا, جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. تو پلیز آئی تھنک the minister must take back her words. مجھے بہت افسوس ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جاہل کہا, لوگ جاہل نہیں ہیں, آپ کے فیصلے غلط ہیں. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ
اگر پنجاب کی وزیر صحت جو ہیں وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ لاہور ایپی سینٹر بن سکتا ہے, لوگ احتیاط کریں, ان کی بات نہیں سنی تو بقول شفقت محمود صاحب کے وہ ایک ڈاکٹر ہیں, سٹ پٹا گئی, یعنی پاگل ہو گئی ہیں وہ. نہیں, سٹ پٹانے کا مطلب اور کیا ہوتا ہے, یہ پنجابی کا لفظ ہے جو کہتے ہیں کہ بندہ سٹ پٹا گیا, یہ پاگل ہو گیا. تو اب یہ جو ہے یہ جوئی صاحب فرما رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اچھا, وہ معزز خاتون ہیں, انہیں یہ اپنے الفاظ جو ہیں واپس لینے چاہیے. بالکل. اور چودھری صاحب کو انہیں یہ مشورہ دینا چاہیے. شفقت صاحب اگر وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو چیز بندہ جس وقت ایک دکھ میں ہو کوئی بات کر دے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, میں اس کو برا اس لیے نہیں بنا رہا, جو بھی مرضی ناز بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہیں, کیونکہ اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا. ویسے میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے بڑا کمال کا لاک ڈاؤن سندھ میں کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر چیز کر رہے ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی, اور ہم نے جناب سارا کچھ بند کر دیا ہے, اور ہم بڑا سخت سٹینڈ لیا اور بڑی واہ واہ کی, اور ایک خاص میڈیا نے بڑی تالیاں بجائیں. اور ذرا دیکھیں کہ حالت کیا ہے سندھ کے اندر, کیسز کی حالت دیکھیں اور ڈیتھس کی حالت دیکھیں, اور مطلب یہ ہے کہ وہ یہ حالت ہے ان کی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ بہت زیادہ اس پہ اگر چلے آج وزیر اعظم صاحب سندھ جا رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب سندھ جا رہے ہیں, کا پرفارمنس اتنی زیرو پرفارمنس ہے آپ کی, مختصر جواب دے دیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں, اور آپ نے تو برباد کر دیا. اور ہیلتھ سسٹم ہے کوئی نہیں, 10-12 سال سے لوٹ مار جاری ہے, تو ہیلتھ سسٹم کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں آپ اس کا جواب دینا. یہ ہیلتھ سسٹم کی بات کر رہے ہیں, سندھ میں فیٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے, کے پی میں آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ نے کم کی ہے, اس کے باوجود زیادہ بات ہو رہی ہے. اس وقت موازنہ آپ سندھ کا کے پی کے سے کریں, سندھ کا پنجاب سے کریں. آپ اگر سندھ کا موازنہ یورپ سے کرتے ہیں تو آپ ناانصافی کرتے ہیں. اور دوسری بات, خدا کے واسطے سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, اون کریں سندھ کو. اچھا, لیکن میری آپ تینوں سے گزارش ہے کہ آپ تینوں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اور قومی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ دراصل پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو آپ سب پاکستان کی بات کریں. اور اس وقت کرونا وائرس کا سامنا پورے پاکستان ہے. میری یہی گزارش ہے ان سے کہ خدا کے واسطے سندھ کو بھی آپ اون کریں. آپ فیڈریشن ہے, وفاق ہے, آپ بار بار یہ نہ کہیں کہ سندھ کی حالت دیکھیں. سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, وہاں پہ ایک انٹرنیشنل پورٹ ہے, وہاں پہ بیرون ملک سے مسافر آتے رہے. ہم ان کی اسکریننگ اپنی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. سندھ کی اسکریننگ کیپیسٹی کتنی امپروو کی ہے, وہاں پہ ہاسپٹل میں کوارنٹین کا سسٹم ہم نے کتنا اچھا کیا. یہ ساری چیزوں کو اپریشیٹ کریں اور مل کے چلیں. یہ نہ کہیں کہ سندھ میں آپ نے یہ کر دیا. اچھا, وزیر اعظم صاحب سندھ کے دورے پہ ہیں اور کل بھی وہیں پہ ہوں گے, تو میرا خیال ہے دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو تو پلین کریش کے وقت بھی جانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ چلی میں اگر مائنز میں اچھی بات ہے لیکن بہت دیر آئے درست آئے, لیکن جب چلی کی باتیں کرتے تھے کہ چلی کے وزیر اعظم مائنرز کے لیے آخری وقت تک بیٹھے تھے کہ آخری مائنر نکلے گا تو میں جاؤں گا, اور کوریا کے وزیر اعظم کی مثالیں دیتے تھے. پلین کریش کے وقت بھی ان کو کراچی پہنچنا چاہیے تھا, اور یہ بات ہم نے تب بھی کی تھی, اور اگر آج گئے آئی تھنک دیر آئے, لیکن ان کو جانا چاہیے, اون کرنا چاہیے. اچھا, اب کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ والی بات جو ہے وہ ختم ہو گیا, لیکن آج پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ سب تینوں آپ تھے قومی اسمبلی میں کے اجلاس میں تھے, تو آپ کے ایک ساتھی امین الحق صاحب وہ وزیر بھی ہیں جی, تو ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, تو اور آج بھی جو پارلیمنٹ میں ہوا حامد میر صاحب, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اب سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ تینوں ارکان قومی اسمبلی نے سوچا ہے کہ یہ اجلاس ورچوئل بھی ہو سکتا ہے, آن لائن اجلاس بھی ہو سکتا ہے؟ اگر سندھ اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے بجٹ اجلاس, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.